वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मज़े में होंगे और यकीनन जो वीकेंड स्टार्ट हो गया उसको एंजॉय कर रहे होंगे। बेशक छुट्टियां भी अभी रिसेंटली गुजरी हैं, लेकिन ये जो दोबारा से 4-5 दिन से स्कूल खुले हुए उसके बाद ये पहला वीकेंड आया है, इसके ऊपर यकीनन आप कुछ ना कुछ, मौसम भी बेहतर हुआ है, 2 दिन से धूप भी मुल्तान में निकल रही है, उस हवाले से भी आप कुछ प्लान कर रहे होंगे कि मौसम सर्दी थोड़ी सी कम हुई है तो क्यों ना जो एक हफ्ता हमारा लास्ट वेकेशंस का था वो घर में बैठ के स्टक हो गए थे हम, बिल्कुल अब जो है हम कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। फैमिली के लिए कोई गेट टुगेदर कर सकते हैं, बच्चों के लिए किसी कहीं बाहर घुमाने लेके जा सकते हैं। तो यकीनन आपके जहन में कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा और आप मुझसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज का जो मेरा आपके साथ टॉपिक है वो है दो चीज़ें जो ज़िंदगी में आप सोचते हैं आपके ऊपर बहुत मैटर करती है। एक वो जो आप लोगों के बारे में सोचते हैं, और एक चीज़ ये बातचीत। और बातचीत भी दो तरह की होती है, जैसे सोच दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह ही बातचीत भी दो तरह की होती है। एक वो बातचीत जो आप अपने आप से करते हैं और एक बातचीत वो जो आप दूसरों के साथ करते हैं। इसी तरह सोच एक पॉजिटिव जो आप किसी के बारे में रखते हैं और एक नेगेटिव सोच जो आप किसी के बारे में रखते हैं। लेकिन पहले अगर हम बात करें सोच की, जो आप किसी के बारे में सोचते हैं या जो आप सोचते हैं हमेशा तकरीबन आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होने लग जाता है। इसीलिए आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। वो पॉजिटिव सोचने का और कहने का मतलब ये होता है कि आपका सोचना आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत मैटर करता है। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं आपके साथ ऑटोमेटिकली वही होने लग जाती है। सोच में एक मकनातीसियत होती है जो उस काम को, उस चीज़ को, उस वर्क को अपनी तरफ खींचती है। तो इसीलिए बड़े हमेशा ये कहते हैं, आपकी टीचर्स हम आपको हमेशा ये कहती होंगी कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। इसी तरह बातचीत, बातचीत दो तरह की होती है। अगर आपकी बातचीत आपके अपने साथ क्वालिटी की नहीं है ना, तो फिर मेरा ख्याल है आप किसी के साथ भी वो बातचीत क्वालिटी वाली नहीं कर सकते। आप बातचीत तो करेंगे लेकिन आपके अल्फाज के अंदर वो गहराई या फिर वो पावर या वो मकनातीसियत नहीं होगी कि जो किसी को अपनी तरफ खींच सके। तो इसी तरह जब आप अपने लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं तो वो बहुत आपको एहतियात से और सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं हर बात कोई ना कोई वज़न रखती है। चाहे वो किसी के ऊपर किसी को हर्ट करे या चाहे वो किसी को खुश करे, चाहे वो किसी को मशवरा दे, चाहे वो किसी को तजर्बे के लिए हो, लेकिन आपकी बातचीत क्वालिटी की होनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे होते, हम एक दूसरे की सोच और उसके रवैयों और उसके इखलाक के साथ रह रहे होते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपकी सोच और आपका बातचीत का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी हर चीज़ में पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस तरह जो है आप अपनी ज़िंदगी का कितना सफ़र जो है वो कामयाबी से और आसानी से तय कर लेंगे। तो जो आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं और उसके साथ वो काफ़ी सारी चीज़ों को सरअंजाम दे रहे हैं। तो हम उनसे ये ज़रूर पूछेंगे क्या उनका भी इन सब चीज़ों में सोचने का अमल था, और सोचने का अमल उनको कितना कामयाब बनाया, सोचने के अमल ने उनको कितनी पॉजिटिविटी ने खींचा और वो कामयाब हो गए। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलो। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका नाम सखी अब्बास और अफसाना निगार भी हैं, सर्च स्कॉलर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और वो एमफिल के स्टूडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सखी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, अल्लाह बहुत का शुक्र। शुक्रिया आपका कि आप शो में आए, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये कि जैसे कि आज मेरा टॉपिक था सोचना, आपकी ज़िंदगी में कितना मैटर करता है और पॉजिटिव सोचना। बेसिकली जो इंसान की ज़िंदगी या इंसान के जो थॉट्स हैं उसका दारो मदार ही उसकी सोच पर होता है, क्योंकि किसी भी काम को सर अंजाम देने से पहले वो इंसान के तख़य्युल में वो बात आती है, वो उसको सोचता है, उस पर अपनी राह कायम करता है कि मुस्तक़बिल में जाकर मैं इस पर अपना अमल दरामद करूँ या ना करूँ। और वो फिर उसको जिस तरह से किसी भी वाक़ये को अगर वो लेता है तो उसके बारे में वो जो सोचता है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसी तरह से ही उस पर असर करती है। अगर वो उसको पॉजिटिव लेकर चलेगा एक हौसले के साथ और उसको आगे उस पर अमल करेगा, तो वो उसी तरह से उसका, अब जिस तरह से एक यानी कि माशरे में दो ही तरह के लोग अब एक ही जगह पे रहते हैं, उनकी सोच में तज़ाद है। अगर वो मिसाल लीजिए कि वो एक और मर्द या औरत है, कोई भी है, वो बीमार होता है तो वो सोचता है कि मैंने दवाई लेनी है फ़लाँ डॉक्टर से, तो वो उससे दवाई लेता है, वो ठीक हो जाता है। एक उसी बीमारी की इलाज उसी डॉक्टर के पास, वो कहता है मुझे इससे आराम नहीं आ रहा, क्या उसकी सोच में फ़र्क है। या एक ही उसी तरह का एक और किरदार है जो कि डॉक्टर के पास नहीं जा रहा,
وہ نہ اپنے علاج کے لیے نہ کسی پیر کے پاس کسی فقیر کے پاس جا کر دم کراتا ہے اور اس کا دم کیا ہوا پانی پی لیتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب ہم میڈیسن میں دیکھیں نا کوئی ایسے کیمیکل ہیں جو ہمارے جا کر اندر اثر کریں، لیکن وہ جو ایک پانی ہے، وہ پانی اس میں کیا ہے، پانی تو ایسے سادہ ہے، اس نے دم کر کے دیا بھائی، اس نے سادہ پانی بھی پینا ہے اس نے، لیکن اس کے علاوہ وہ دم کیا ہوا پانی وہ اس کی سوچ پر اثر کرتا ہے، اور وہ اندر ہی جو ہارمونز ہیں نا وہی خارج ہوتے ہیں، اور وہ اس کی سوچ کے مطابق وہ اس کی جو طبیعت ہے یا اس کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، یعنی کہ سوچ کا اس طرح سے اثر پڑتا ہے۔ اور ایک بندہ دوائی کھا کر بھی ٹھیک ہو رہا ہے، اور وہی اسی طرح ایک اور بندہ اس کی سوچ الگ ہے، وہ پیر کا پانی پیا ہوا دم کر کے پیتا ہے تو اس سے بھی وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچ آپ کی زندگی پر اس طرح سے عمل اور درآمد کرے۔ بات چیت کا کیا اثر ہوتا ہے، کوالٹی کی جو بات چیت ہوتی ہے، اچھی بات چیت، ٹھیک ہے، کسی بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ بات چیت جو ہے وہ کیے جا رہا ہے، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس اس نے اسٹارٹ کر دیا اور اس کو نہیں پتا اس کی اینڈنگ کیا ہے کہ کرنی ہے میں نے، اور اسٹارٹنگ اس کی میں نے کہاں سے لی تھی۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا مسلسل ایک عمل سے گزرتا ہے، اور اس کو نہ کہیں کسی بھی جگہ پر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، تو کہیں نہ کہیں اس نے کیتھارسس کرنا ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھار انسان کے پاس کوئی وے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی چیزوں کو اب کسی کے ساتھ بیان کر سکے، تو وہ اب اس کا کسی جگہ پر نہ اثر رسوخ ہے یا اس کا بس نہیں چلتا، تو وہ باتوں کے ذریعے صرف بولنا، اب کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے ساتھ بھی باتیں کر لے کرے، تو انسان اس لیے جب اندر سے کوئی غبار نکالنا تو وہ باتیں کرتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اندر سے وہ ایک ہلکا سا محسوس کرتا ہے، تو اس سے اس کی شخصیت ہلکی ہو جاتی ہے اور وہ خود کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ایک انسان کا بولنے کا اور اس طرح کا عمل ہے نا، وہ اپنے آپ کا کیتھارسس کرنا ہے، کہ انسان کے اندر کے جو معاملات ہیں، انسان کے اندر جو چل رہا ہے، وہ چاہے وہ کوئی سنے نہ سنے، لیکن وہ اگر بولتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ بولنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے بات کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آپ کی لائف کی طرف، آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آپ ماشاء اللہ اتنے سارے کام بھی کر رہے ہیں، دونوں کو کیسے مینیج کر رہے ہیں اور شوق کیسے ہو گئے؟ شوق تو میرے اساتذہ کی مہربانی ہے، میں انہیں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا، کہ انہوں نے اب اس معیار تک اس جگہ تک اگر میں پہنچا تو والدین کی دعائیں ہیں ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں آیا اردو انٹر کے بعد تھوڑی سی جی پی کم تھی، تو اپنے کالج میں بی ایس شروع تھا، تو وہاں میں نے بی ایس میں اردو میں داخلہ لیا، کہ اردو کی اپنی زبان بھی ہے اور اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں گئے تو ہمیں اردو ایک مختلف زاویے میں نظر آئی، کہ اردو وہ جو ہم نے ابھی تک پڑھی تھی وہ ایک الگ تھی انٹر تک، لیکن یہ جو اردو ہے نا، اس کے معیارات الگ ہیں، چیزیں الگ ہیں۔ ادب کی ہمیں ادب کا پتہ لگا کہ ادب کیا ہے، ادب زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں سے پھر اساتذہ ہمیں ایسے ملے، آصف جہانگیر صاحب میرے بہت اچھے استاد محترم ہیں، میں انہیں ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہوں۔ ان کے بعد پھر میڈم کوثر پروین صاحب آئیں، ڈاکٹر ہیں، وہ آج صدر شعبہ ہیں اس وقت پی وی لیسن کالج میں، الیاس کبیر صاحب ہیں، رضوان فیصل صاحب ہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے میری ایک بنیاد بنائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا اگر آپ نے یہ فیلڈ کو چنا ہے تو اس میں آپ نے آگے کیسے سروائیو کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے ایک راستہ بتایا کہ یہ ادب ہے، اس کو آپ نے اس میں جانا ہے، اس میں دیکھنا ہے، اس میں کیا چیز ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پہ جا کے ادب میں مختلف اصناف ہیں، سب سے پہلے اس میں جو بنیادی طور پر دو چیزیں آتی ہیں، نثر اور شاعری۔ شاعری میں پھر بہت سے اصناف ہے، غزل ہے اور نظم ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، اور اسی طرح سے آ جاتے ہیں نثر۔ نثر میں دو چیزیں آ جاتی ہیں پھر، فکشن اور غیر فکشن۔ تو فکشن میں آ جاتے ہیں افسانہ، ناول، داستان اور اس طرح سے، اور جو غیر افسانوی ادب ہے اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس سفر نامہ نگاری، مضمون نگاری، خطوط نگاری، اور اس طرح سے جو دیگر اصناف ہیں۔ تو اس کو میں نے جب پڑھا تو پھر میرے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ کیوں یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں لکھنا چاہیے۔ اور ادب نے بہت چیزیں دی ہیں، آپ ادب سے ہی یہ جو آج کل ہم جدید دور میں جو ہے نا دریافت دیکھتے ہیں، ادب نے ہی ان کو بتایا۔ تو بیسیکلی جو میں اپنا بتانے جا رہا تھا، تو میرے اساتذہ نے مجھے بتایا، پھر میں نے آج کے دور میں سب سے بڑی جو بات ہے وقت، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اوائل دور میں جو ہے نا لکھی جاتی تھیں داستانیں، بہت بڑی بڑی داستانیں ہوتی تھیں جو کہ مہینوں چلتی تھیں، لوگوں کے پاس وقت تھا۔ تب
صبح نکلنا کھیتی باڑی کرنا، رات کے ایک جمع غفیر ہوتا تھا اور ایک بندہ جو ہے نا کہانی سنانا شروع کرتا تھا، اور وہ ایک رات گئے تک ایک بیٹھک لگی رہتی تھی، تو داستانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس کے بعد جس طرح سے انسان کی مصروفیتیں بڑھتی آئیں تو جو ہے نا داستان ایک چھوٹی سی شکل اختیار، اس داستان کی ایک چھوٹی شکل ہے اب ناول، تو ناول پہ آ گئی۔ ناول کے بعد جو ہے نا ناول بھی ایک یعنی کہ پوری زندگی کا عکاس ہوتا ہے، داستان کے اندر قصہ در قصہ ہوتا ہے، اور ناول جو ہے نا ایک زندگی یعنی کہ ایک مکمل زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد نا پھر جیسے لوگ مصروف ہوئے، مصروفیت بڑھی، تو ایک چھوٹی کہانی آ گئی، شارٹ سٹوری ہم جسے کہتے ہیں، افسانے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم نے لی انگریزی ادب سے، تو وہاں پہ شارٹ سٹوری کے نام سے، یہاں پہ افسانہ۔ تو آج کے وقت کے مطابق، کیونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ شارٹ سے شارٹ چیز ہو جو ہم پڑھیں، اور اس سے اپنا وقت بھی، اپنا وہ کیا کہتے ہیں، ایک کیتھارسس، وقت بھی بچائیں، اپنا کیتھارسس بھی کریں، اور لطف اندوز بھی ہوں۔ تو آج کے دور میں جو ہے نا ویسے تو افسانچہ بھی آ چکا ہے، 100 لفظی کہانی بھی آ چکی ہے ادب میں، لیکن افسانے کا جو آج دور ہے نا وہ ابھی تک اسی طرح سے اپنا اس ادب کی دنیا پر نا اس نے اپنی ایک وقت بنائی ہوئی ہے جو شروع سے تھی۔ تو میں نے افسانہ نگاری کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا، تو افسانہ لکھنا شروع کیا۔ تو جب میں ایم فل میں آیا تو یہاں پر مجھے ایک فورم میسر آیا، عکاس ادبی فورم، جس کے چیف آرگنائزر ہیں میرے نگران بھی ہیں ابھی ایم فل ریسرچ کے ڈاکٹر خاور نوازی صاحب۔ تو ان کی زیر نگرانی میں نے پھر ایک افسانہ لکھنا شروع کیا۔ وہ ایک تنقیدی اجلاس ہوتا ہے، تو وہاں پر میں نے پہلا اپنا ایک افسانہ پیش کیا، میرے بچوں کا حصہ۔ وہ بیسیکلی جو ایک رائٹر ہوتا ہے یا لکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ موضوعات جو ہے نا وہ اپنے معاشرے سے لیتا ہے، اپنے ارد گرد سے لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال ہی ٹیم آئی تھی انگلینڈ کی، تو یہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ بازار بند ہو گئے ہیں، مزدور ہیں، تو ایک جو لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ حساس طبیعت کا ہوتا ہے، تو اس نے اب میں نے دیکھا کہ اب ایک ٹیم آئی ہے، اس کی وجہ سے پورے ملتان کی نظام زندگی بند ہو گئی ہے۔ ایک مزدور جو صبح آیا ہے ایک روزی کے لیے، جس کے گھر میں بچے رو رہے ہیں، وہ آیا اور آگے آیا تو اس کو پیڑیاں لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں مختلف جگہ دولت گیٹ ہے، 6 نمبر ہے، یہ دلی گیٹ ہے، اور اس طرف تو یہاں پہ مزدور ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں ساتھ۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک کہانی لکھی، تو کہ اب ایک مزدور آیا ہے وہاں پہ، اب جی ٹیم آ رہی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، سارا نظام زندگی بند ہے۔ اب اس مزدور کو کمانے کے لیے اب کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ گھر جاتا ہے تو بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کھانا لائے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں لا سکا۔ تو یعنی کہ بنیادی معاشرتی آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ جو موضوع ہے بہت پرانا ہے، لیکن آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے اویئرنیس کے لیے، کہ ایک غریب کی زندگی تنگ، اب وہ ٹیم آئی ہے کھیل کر چلی گئی ہے، لیکن ایک غریب کے لیے کیا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ تو اس چیز نے مجھے راغب کیا، میں پھر افسانہ لکھنا اسی طرح۔ اس کا عنوان تھا جو میرے بچوں کا حصہ، کہ وہ ایک اینڈ میں اس کے اختتام اس چیز پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سسرال سے اپنی بیوی کے ساتھ، راستہ بند تھا، آپ کو پتہ ہے کہ راستہ بند ہو جاتا تھا اور لمبی قطاریں لگ جاتی تھی، تو اس وجہ سے ایک راستہ بند تھا، تو وہاں سے جیسے ہی راستہ کھلتا ہے تو وہ فوراً سے نکلنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس ہوتے ہیں کچھ فروٹس، وہ جو ہے نا اب لے کر جا رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، ان کی ساس دیتی ہیں، وہ جو ایک کردار ہے میرا کالو، تو اس کی ساس دیتی ہے کہ جا کر اپنے بچوں کو کھلا دینا، تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا راستے میں جیسے ہی ہڑبڑی میں نکلتے ہیں لوگ تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہیں پہ نا وہ یعنی کہ گرتا اور مر جاتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے نا اس کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، کہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ میرے فروٹ نیچے گاڑیوں کے نیچے کچل جاتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے بچوں کا حصہ۔ تو یہ میں نے ایک کہانی بھی لکھی تھی اس پر۔ تو اس کے اوپر آپ کو کتنی جلدی رائے ملی تھی؟ یہ آپ کی پہلی اسٹوری تھی؟ یہ میری پہلی سٹوری تھی، اور میرے استاد محترم صاحب اس وقت انہوں نے ہی تنقید، وہ یعنی کہ ایک اجلاس ہوتا ہے ہمارا ادبی حوالے سے، تو وہاں پہ نا ایک یعنی کہ جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا، اس میں ایک صدر بیٹھتا ہے جو کہ اس کے علاوہ ارد گرد لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ لکھنے پڑھنے والے ہوتے ہیں، خود بھی ناقدین ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں۔
تو وہ اس پر اپنی آراء دیتے ہیں. وہاں پہ ایم فل کے اسٹوڈنٹس بھی یا اساتذہ بھی تو وہ بھی بیٹھتے تھے. تو انہوں نے جب میری اسٹوری کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ایک باقاعدہ افسانہ جسے ایک نئے دور میں یعنی کہ کہانی لکھنا، کہانی تو ایسے بہت سی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ایک جو افسانہ ہوتا ہے جو اس کو افسانہ بناتا ہے وہ اس کی کہانی ہوتی ہے. کہانی کے ساتھ اس کے اندر ادب ہوتا ہے، ادب کی جمالیات. کیونکہ ادب اگر کہانی میں جمالیات نہیں ہے تو اس کو ہم ادب میں نہیں گنتے. کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے ناول لکھے جا رہے ہیں، نمر احمد، حمیر احمد، لیکن ان کو ادب میں شامل نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ ایک صرف کہانی ہے، لیکن وہ ادب کی جمالیات ہیں وہ نہیں. دوستوں نے نہیں بولا آپ کو کہ پڑھائی پہ توجہ دو، یہ حساب کیا اسٹارٹ کر دیا ہے، یا پھر وہ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں اس چیز میں؟ اس طرف آج کے دور میں یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں. دوستوں نے اس لیے نہیں کہا کہ کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مینیج کرتا ہوں اس کو بھی اور اپنی پڑھائی کو بھی. کیونکہ ابھی بھی میں اپنی کلاس میں جو ہے نا ٹاپ 4 پوزیشن پہ ہوں. میری اپنی کلاس میں ابھی بھی 4تھی پوزیشن ہے. تو پڑھنے کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہوں، اور اس کی طرف بھی جو ہے نا اپنا افسانہ نگاری کی طرف یا مضمون نگاری، کالم نگاری میں کرتا ہوں اخبارات میں. کرتی ہے فیملی، یا پھر وہ کہتی ہے یہ تم نے ایک الگ سے کیا شروع کیا ہوا، بس ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ ہو، پڑھو، پڑھائی پہ توجہ دو؟ نہیں، فیملیز اب بیسیکلی یہ ہے کہ والد صاحب ہیں نا تو وہ کچھ پڑھنا جانتے ہیں، وہ کہانی کو پڑھتے، وہ سپورٹ کرتے ہیں. بھائی ہیں، اس کے علاوہ جو دوست ہیں، میرے کزن ہیں دلاور حسین دلاور، وہ شاعر ہیں تو وہ شاعری کی طرف زیادہ، میرے نثر کی طرف ہے تو وہ بھی پڑھتے ہیں. وہ ہمیں وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ پڑھو، اس کو ڈسکریج کہیں نہیں کرتے. کیونکہ آج کے دور کی ضروریات ہیں. ادب کے ذریعے آپ نا زندگی کو بیان کر سکتے ہیں. ادب کے بغیر نا آپ زندگی کے جو معنی ہے نا وہ سمجھ نہیں سکتے میرے خیال میں. تو لیکن اگر ہم بات کریں ایک کالم نگار کی، پاکستان میں کیا فیوچر ہے کالم نگار کا؟ پاکستان میں کالم نگار کی آپ یہ دیکھیں کہ اب اخبارات کی صنعت بہت بڑی ہے. تو آپ اگر کسی بھی اخبار کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور آپ اس میں کالم لکھتے ہیں باقاعدہ سے، وہ آپ کو پے بھی کرتے ہیں، آپ کا گزارا بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی جو لکھنے، لوگوں کو شعور دینا، تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کے کسی ایک کالم سے کسی ایک شخصیت کی زندگی سنورتی ہے نا تو وہ ایک خاندان کی زندگی سنورتی ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ لکھتے ہو تو اس سے لوگ سیکھتے ہیں، تو اس سے بھی آپ معاشرے میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو وہ جو ہے نا اخبار پے بھی کرتا ہے. تو کالم لکھنے کا یہ بھی فائدہ ہے. تو اس حوالے سے بہت. اچھا، جو آپ نے یہ اسٹوری لکھی تھی، اس کو لکھنے میں، کمپلیٹ کرنے میں آپ کو کتنا وقت درکار تھا؟ کتنے ٹائم میں آپ نے کمپلیٹ کر لی؟ یہ بیسیکلی جو ایک خیال آیا نا مجھے، میرے ایک استاد ہے غضنفر عباس صاحب، ہم ایک دن بیٹھے تھے کہ ایک لیکچر کے دوران، تو میرے سر نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ لکھنے کی طرف آؤ، آپ اچھا لکھتے ہو. تو انہوں نے مجھے BS کی بات، میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں لکھوں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح سے لکھو ایک کہانی میرے بچوں کا حصہ. تو وہ میرے ایک ذہن میں کہیں نہ کہیں گردش کرتا رہا. پھر وہ نا انسان کے اندر نا لاوا پکتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح. وہ ایک سال گزرا تو میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہوا. وہاں جا کے میں نے پھر ایک ماحول ملا مجھے، کہ وہاں پہ ایک کالج تھا تو اتنے اس طرح سے فیسلٹیز نہیں تھیں میں کہتا ہوں، لیکن اساتذہ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہمیں ایک اس طرح سے بنایا کہ ہم آگے جا کے لکھ سکے، اور ہم نے اپنے آپ کو پرفارم کیا. تو وہاں پہ آ کے میں نے لکھا. پھر میں نے اس کے بعد بھی بہت سی کہانیاں لکھی. فنکار ہے، ارتعاش ہے، وہم ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے وہم ایک افسانہ لکھا، وہاں پہ مجھے پہلی پوزیشن ملی. اس کے علاوہ میرا ایک افسانہ فنکار ہے، نیشنل لیول پہ میں پوزیشن ہولڈر ہوں اس پر. تو اس طرح سے میں نے اب کہانیاں لکھنے کے عمل میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اخبارات میں کالم وغیرہ لکھنا بھی. تو یہ میرے. اچھا، اور آگے کا آپ کا کیا پلان ہے؟ آگے کوئی چیز لکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو لکھ بھی رہا ہوں. میرے ابھی ایک میرا ریسرچ پیپر ہے، وہ غالب انسٹیٹیوٹ ہے انڈیا، نئی دہلی سے، وہاں سے ابھی چھپ چکا ہے، لیکن وہ منظر عام پر شائع ہونا ہے. رسالے نے وہ جو حکومت کی طرف سے انہیں کیا کہتے ہیں اجازت نامہ وغیرہ ملنا، تو وہ بھی ہے. اس کے علاوہ میرا بھی ریسرچ پیپر چل رہی ہے، عالمگیرت اور صحافتی زبان، اور اس پر جو ہے میں نے اپنی تھیسس مکمل کرنا ہے. اس کے علاوہ میرے 2-3 افسانے بھی ہیں جو کہ ابھی منظر عام پر آئیں گے. اس میں ایک ہے سیاہ سبز داغ پر سیاہ تل، اور ایک دو اور بھی ہے جو عنوانات ان کو نہ اپنے اس حساب سے دوں گا کہانی کو. ہم آپ سے مزید جانیں گے، لیکن ٹائم بریک ہے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ملتے ہیں بریک کے بعد.
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। चलते हैं दोबारा से सफ़ी के पास और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जो मुझे ऑफ स्क्रीन बता रहे थे कि वो कोई कौमियत के ऊपर हमारी बात करना चाह रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो अफसाना निगार है, उनके बयान करने के तरीके में बहुत फ़र्क होगा और शायद लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे कि क्या कहेंगे आप, क्या बात है? मैं बात करना चाह रहा था एक तो मकामियत पर, और दूसरा जो है ना, आज हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक जहन में एक खलीज सी है कि हमने इंग्लिश ही बोलनी है, या इंग्लिश के किसी को दो लफ्ज़ आ गए हैं तो वो दूसरे को डिग्रेड करना और दूसरे को नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करता है, या जिसको नहीं आता वो बेचारा अपने आप को कम एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और इस तरह से। हालांकि अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़ा नाम है। उनको वासरा हिंद मिलने जब आए ना तो उनके पास, तो साथ वो तर्जमान भी लेकर आए, क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलते थे। अबुल कलाम आज़ाद साहब वो हिंदी बोलते थे, उर्दू बोलते थे। उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान है, लेकिन उनकी सिर्फ लिखावट में फ़र्क है। तो वो जब आए उनके पास तो उन्होंने ना बात शुरू की। अब वो तर्जमान उनको तर्जमा करके दे रहा है, उनके जो एक साथ आया है। तो एक जगह ना वो जो तर्जमान था ना, उसने इंग्लिश में कहीं गलती की, तो अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा आप इंग्लिश का ये सेंटेंस गलत बोल रहे हो। तो जो वो वाइसराय था ना, तो उसने कहा कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो फिर आपने क्यों यानी कि ट्रांसलेशन का सहारा लिया, आपने तर्जुमे का सहारा क्यों लिया। तो उन्होंने बताया कि आप इतनी दूर से आए हो मेरे देश में, मेरे घर में, आपने फिर भी अपनी ज़बान नहीं छोड़ी, और मैं अपने घर में बैठ के अपनी ज़बान छोड़ दूँ तो ये मुझे शेवा नहीं देता। तो ये होते हैं बड़े लोग, उन्होंने हमारी सीखने के लिए बताया। तो एक तो ये चीज़, आलमगीरियत मेरा मौजू है, आलमगीरियत और सहाफ़ती ज़बान कि आलमगीरियत के जो असरात हैं वो सहाफ़त पर कैसे। ये जो आलमगीरियत है ना, इसने हर चीज़ पर अपना असर छोड़ा, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ देखी जाती है हमारे उसमें, वो है अंग्रेज़ी ज़ुबान। ये है नौबातियाती निज़ाम की एक जो है ना पैदावार है। उसने हम आज़ाद तो हुए, लेकिन बेसिकली हम जो है ना ज़हनी तौर पर अभी भी गुलाम हैं। हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है ना, तो हम एक तो बहुत अमीर हैं, दूसरा ये है कि हम किसी को भी पागल बना सकते हैं और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं कि हम इंग्लिश बोलने आती हैं तुम्हारा, और हम तुमसे थोड़ा लेवल ऊपर है। जबकि हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है। उर्दू। उर्दू हमें बिल्कुल ठीक बोलनी नहीं आती, इंग्लिश के पीछे हम पागल हैं, इंग्लिश हम सीख रहे हैं लेकिन वो फिर भी हम ठीक नहीं बोल पा रहे हैं। तो लोगों की चीज़ों को कॉपी करने के बजाय क्यों ना अगर हम अपनी ही चीज़ों पे रहें, अपनी ही उर्दू को बेहतर करें, तो मेरा ख्याल है इससे आपकी पावर में और कुछ हमारे मुल्क की तरक्की में भी इजाफा होगा कि कम अज़ कम ये अपनी, और कुछ नहीं तो अपनी जो मादरी ज़बान है उसके साथ तो लॉयल है ना। हम लोग इंग्लिश के पीछे, अच्छा कभी आपको भी ज़िंदगी किसी स्टेज में ऐसा लगा है कि जो इंग्लिश का क्रेज़ होता है, एक स्टेज पे ऐसा आता है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, आपने हर बात इंग्लिश में करी है, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा, यकीन है? जी, ये हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि ये एक फितरी अमल है कि इंसान दूसरों को जब देखता है कि उसमें, अब हमने ना पैरामीटर रख लिए हैं अपनी जो है ना सोसाइटी में। पैरामीटर्स है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आप अच्छे वो इंसान भी हैं या अच्छे लिखने वाले, अच्छे पढ़े लिखे, आपका मेयार जो है कि ना आप इंग्लिश ज़बान पर हमारा बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमें भी क्रेज़ था एक वक्त में, जब हम देखते थे कि यार अब वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं ना, उसका दबदबा इस तरह से है। लेकिन हमने फिर एक चीज़ जानी, अब इंडिया में है ना सीएसएस का अब यहाँ पे इम्तिहान होता है बिल्कुल इंग्लिश में। इंडिया में बहुत सी ज़बानों में, मकामी ज़बानों में भी सही, वो वहाँ पे इस तरह के इम्तिहानात होते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पे एक तो इजारादारी है,
اگر آ گیا تو ایک غریب کا بچہ کیونکہ جو ہماری بنیادی زبان ہے، جو ہماری قومی زبان ہے، وہ تو ہر کوئی بول سکتا ہے. اب وہ پٹھان ہے نا، پٹھانی بولتا ہے، لیکن وہ اردو سمجھ لیتا ہے، بول بھی لیتا ہے. اب سرائکی ہے، وہ اردو سمجھ بھی لیتا ہے، بول بھی لیتا ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ جو اس بات سمجھ لیتا ہے نا انسان، اس میں وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. تو اردو سب کے لیے ایک میڈیم ہے بولنے کے لیے. انگریزی کو ایز اے میڈیم لے، بولنے کے لیے ذریعہ اختیار زبان کے طور پر لیں، لیکن ہم اس کو نا ہیوی کر لیتے اور ہم صرف اسی پیرامیٹر سے جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگر وہ انگلش بول سکتا ہے تو اچھا ہوگا. ہمارے ساتھ بھی ایک دور تھا، تو ہم نے اس کو اپنے اندر سے ختم کیا. اب میں نا ٹیکسٹ میسیج کرنا، اب یہاں پہ ہم رومن اردو میں بات کرتے تھے کہ انگلش میں جو ہے نا اردو لکھتے ہیں. یہ بھی ایک نا ہمارے اوپر انگلش کا ہی اثر ہے. نوباتیاتی نظام وہ تو چلے گئے انگریز، لیکن ان نے اپنی جو ایک اثر ہے نا، وہ آج بھی ہمارے ذہنوں پر اسی طرح سے غالب ہے کہ ہم اگر انگلش کے جال سے نہیں نکلتے نا، تو تب تک میرا نہیں خیال کہ اب اردو ہے نا، تو اب اردو زبان یعنی کہ آپ کو جو بچہ اردو سیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، اب جو بڑا ہوتا ہے تو آ کر اس نے انگلش سیکھنا، تو بھائی وہ ایک زبان ہے، اس کو اس طرح سے سکھایا جائے، لیکن اس کو اوپر اس طرح سے سوار نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کی جو باقی اپنے اندر اس کے جو کیا کہتے ہیں کہ مسلط نہیں کر لینا چاہیے، اپنے اپنے اوپر اوپر مسئلہ. حاوی نہیں کر لینا چاہیے اس چیز کو کہ اگر انگلش نہیں آتی تو میرا خیال ہے میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا سر، اگر بات کریں آپ کا آگے فیوچر کا کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہیں گے؟ اور آپ فیوچر میں یہ ہے کہ بہت سے یعنی کہ میں اپنا افسانہ نگاری کی طرف آنا چاہوں گا اور کتابوں کی یعنی کہ کتاب شائع کرنا. میرے اس وقت 5 سے 6 افسانے ہو چکے اور میری کوشش ہے کہ ان کو جلد از جلد مکمل کر کے نا 10-12 افسانے اچھے معیاری ادب کے حوالے سے لکھ کر میں اس کو نا اپنے ایک کتاب کی صورت میں شائع کرواؤں. تو اس حوالے سے اور معاشرتی اب ایک اور چیز میں نے جو نا، اب کیا میں پاکستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں تو اس کو ادب میں اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو ادب کچھ اور بتائے گا، لیکن ہم جو ہے نا اب کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جشن مناتے ہیں. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ رک کے ایک چیز کو آپ سوچیں، ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہوں اور اس کو جدا کیا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ درد ہوتا ہے. تو یہ پاکستان اور ہندوستان کا بننا بالکل ایسی ہے. انگریز آیا، اس نے ہمیں جدا کیا، اس نے ہندوستان ہمارے اندر ایک نفرت کی دیوار کھڑی کی اور ہمیں الگ کیا. اور آپ وہ تاریخ پڑھیں، منٹو کو پڑھیں، آپ کو نہیں پڑھنے دیا جائے گا. آپ اسمت چغتائی کو پڑھیں، آپ اس کے علاوہ بہت سے افسانہ نگار ایسے ہیں جنہوں نے اس پر لکھا ہے، آپ ان چیزوں کو پڑھیں. احمد ندیم قاسمی کے افسانے ہیں. بالکل ایسا ہی ادب کچھ اور بتائے گا اور جو ہم نے اسٹوری پڑھی ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا سبھی کبھی دل یہ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں، میں کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کروں، ایسا کچھ نہیں ہوا کبھی؟ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں اس کے حوالے سے تعلیمی جو میرا ایک دور ہے اس میں، تو اب شروع میں نا میرے ایک چچا تھے غلام عباس صاحب مرحوم، اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے. تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا تب، اب ماشاءاللہ 3 ہے، اب وہ خود ہی آ نہیں رہے. تو وہاں انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میٹرک میں مجھے انہوں نے نا بایو رکھوائی کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے. تب نمبر آ گئے 825، یعنی کہ اس طرح 75% تھی. تو وہاں پہ داخلہ نہیں ہوا، تو پھر پری انجینئرنگ میں آ گئے. یعنی کہ ایک سوچ تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. پھر اس کے بعد میرا اپنا جو شوق تھا وہ میرا نا ڈاکٹری کی طرف نہیں تھا، میرا تھا کہ تھوڑا انجینئرنگ سائڈ اور اس طرف. وہاں بھی تھوڑا سا کرائٹیریا اور تھا، چیزیں مشکل لگیں کہ اردو کی طرف آتے ہیں آسانی سے آسانی کی طرف، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں حالات ہوتے ہیں جو نا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی زندگی اس کی اب میری پڑھائی پر جو نا تب تھوڑے سا فائنینشیل ایشوز تھے، جس وجہ سے کسی اچھی میں نے ٹیوشن میں نہیں رکھا. تو وہ ایک میرا کرائٹیریا نہیں بنا جس وجہ سے میں اس کی طرف. لیکن میں آج بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ادب کی طرف آیا ہوں نا. ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو کسی کے اپنے کام تو آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کسی اور کے کام بہت زیادہ آتی ہے. فیملی میں کوئی اور بھی ہے؟ فیملی میں کوئی اور اس طرح ادب میں لکھنے کے حوالے سے نہیں ہے. اچھا، اور کوئی کزنز وغیرہ، ان کی آپ کی تعلیم میں اور ان کی ایجوکیشن میں کتنا فرق ہے؟ مطلب بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے، یا زیادہ ہو یا وہ کم؟ نہیں، پڑھنے کے حوالے سے ماشاءاللہ میری ایک کزن ہے، ابھی وہ چائنا ہے، بڑی PhD کر رہی ہیں انجینئرنگ میں. ایک اور کزن ہے ماشاءاللہ، انہوں نے ابھی ISP یونیورسٹی. تو انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بولا کہ یہ افسانہ نگاری کی طرف کدھر آ رہے ہو، اچھا پڑھو، باہر آؤ، سیٹل ہو جاؤ وہاں پہ؟
اب بہت سے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو اردو، مطلب بھائی اردو بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کو پڑھیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کیا افسانہ لکھنا، بھائی افسانہ کیا، ٹائم ویسٹ ہے۔ لیکن جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں جو وہ فیلڈ کے اندر چلے گئے وہ اس کو بہتر طریقے وہ سے اب بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی جن سے ملاقات ہوئی جو ادب پڑھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو اردو کر۔ بھائی اردو بھی ایک چیز ہے، ابھی پی پی ایس سی میں سیٹیں آئی ہیں نا، تو 110 سیٹیں ہیں اردو کی سب سے زیادہ۔ اور آپ فیلڈ وہ بہت کم ہوئی ہوں گی۔ بہت ایسے ہی ہے۔ ہاں اچھا، اور اگر جیسے کہ اب یہ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کالم لکھنے کے لیے، افسانہ نگاری کے لیے ایک بیسٹ کوالٹی انسان کے اندر کون سی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے نا، اگر آپ نے افسانہ لکھنا ہے نا تو اپنے تخیل کو بڑا کریں اور سب سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑا ادب ہے، آپ کے پاس پریم چند ہے، آپ کے پاس منٹو ہیں، غلام عباس ہیں، آپ کے پاس احمد الدین قاسمی ہیں، اسی طرح سے چلتے ہیں، امرتا پریتم جدید دور میں آ جاتی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ ابھی اس دور میں ہمارے پاس اسلم انصاری صاحب جیسے ایک افسانہ نگار ہیں جو کہ افسانے لکھتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے بڑا ادب پڑھنا چاہیے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں نا، ہم لکھنے کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک راستہ ملتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں سوچنے کے ذرائع بہت سی چیزیں، تو ہم پھر معاشرے میں اپنے ارد گرد جو چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے اب سب سے پہلے جو ہے نا جو افسانے میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس تخیل ہونا چاہیے، کہانی۔ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا کسی بھی افسانے میں، تو وہ ہوتی ہے کہانی۔ اب کہانی آپ کے پاس ہے تو اس کو بننے کے لیے باقی چیزیں پھر پلاٹ ہے، کردار نگاری، منظر نگاری، اور پھر دوسرے لوازمات ہوتے ہیں۔ تو اب کے پاس اگر جاندار کہانی ہے نا تو اس کے بعد آپ افسانہ کے جو دوسرے لوازمات ہے، پلاٹ ہے، پلاٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہانی کو سلسلہ در سلسلہ لے کر چلیں، کہیں اس کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو افسانہ ہے نا وہ کسی انسان کی زندگی کے کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، اور کم سے کم وقت میں وہ پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں یہ صرف اس لیے زیادہ مقبول ہے، میں نے پہلے بھی اس بات کی ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے اس فیلڈ کو نہ اپنایا ہے کہ اس پر لکھنا چاہیے۔ رسک بھی لیا، لیکن آپ نے اپنایا تو ہے لیکن آپ نے رسک بھی لیا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ کو اپنی ہی فیلڈ کے کسی اسٹوڈنٹس کو میسج دینے کا بولوں تو آپ کیا کہیں جو اردو میں آپ کے ساتھ؟ اردو میں میرے ساتھ ہے، اور وہ اگر افسانہ نگاری کی طرف آنا چاہے۔ افسانہ نگاری کی طرف نہ بھی آنا چاہیں، یا جیسے کوئی انگلش کا بہت زیادہ کریز ہے اور آپ اس کو اردو کی طرف مائل کرنا چاہیں تو آپ کون سے لفظوں میں کریں گے؟ ہاں، اگر اس کو انگلش کا کریز ہے، اس کو انگلش کو زبان کے طور پر سیکھنا چاہیے، اس کو اس میں بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اردو کو اس طرح سے، یا کوئی اردو بولنے والے کے سامنے خود کو اس طرح سے نہ شو کرے کہ وہ بیچارہ اس کے سامنے وہ اس طرح سے بات ہی نہ کر سکے۔ یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اردو کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے بنیادی طور پر۔ مقامیت، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، مقامیت جو ہے نا وہ سب سے ہماری پہچان وہی ہے۔ اب آج جو ہے نا ہم اب یہ دیکھیں کہ ہمیں نوآبادیاتی نظام نے اپنے اندر اس طرح سے جکڑا ہے نا کہ ہم ان کے بغیر خود کو تصور ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، چھوٹی سی مثال ہے، ہم برسوں سے روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھانا ہماری ایک جو روایتی چلی آ رہی تھی، لیکن آج معیوب سمجھے جا رہے، کس نے ہمارے ذہن میں بٹھایا؟ اس نے۔ وہ ایک معیوب روایت نہیں ہے اپنے۔ دوسرے ذہن میں بٹھا دیا اور ہم نے ذہن میں بٹھا لیا، جبکہ ہم نے خود اپنی روایات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں خود ان کو اپنانا چاہیے، بلکہ ان کو دکھانا چاہیے کہ تم جو مرضی کر لو، جو ہماری روایت ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ سخی میسج کیا دینا چاہو گے اس کے میرے ٹاپک کے حوالے سے، یا ایجوکیشن کے حوالے سے، یا افسانہ نگاری کے حوالے سے، جو بھی آپ میں آج کے دور میں جو نئے لکھنے والوں کو، وہ کسی بھی صنف میں ہیں، ان کو سب سے پہلے اس صنف کے بارے میں سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس صنف کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لوازمات کیا ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی ایک لٹریری سوسائٹی ہے ZLS، تو اس میں بہت سے لوگ لکھنے کے لیے آتے ہیں، مصور بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، وہ اس کے علاوہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ناول نگار بھی ہیں، تو یعنی کہ بہت سی فیلڈز ہیں اس میں، مضمون نگار بھی ہیں۔ تو ان کو نا پہلے چاہیے کہ جو بڑے مضمون نگار ہیں، بڑے افسانہ نگار ہیں، بڑے ناول نگار ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنے معاشرے میں دیکھیں، جدید موضوعات کو ڈھونڈیں، اور اس جدید موضوعات پر اپنے جو ہے نا اس کو اپنے اس میں موضوع کا حصہ بنائیں، اس پر لکھیں، معاشرے کے جو ہے مسائل ہیں اس پر لکھیں، کیونکہ آپ کے پاس لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں کیا لکھوں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کے پاس لکھنے کے لیے بہت سارا بہت کچھ ہے۔ آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنے کی، صبح ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ سفی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ
स्टूडेंट भी हो, स्टडी भी है और उसके बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो जी हाँ जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और जाते हुए दोबारा से आपको अपना टॉपिक याद करवाती चलूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग और बातचीत क्वालिटी वाइज अगर आप बहुत अच्छी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं हमें कामयाब करने में। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और जो भी बात करें, जितनी भी बात करें, सोच समझ के लफ्ज़ों का चुनाव करें ताकि आपकी बात जो है वो किसी के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि जब कभी आप बाद में भी सोचें तो आप कहें कि हाँ, मैंने अपने लफ्ज़ों का जो चुनाव किया था या जिसको मैंने मशवरा दिया था वो बहुत अच्छा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।